अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हमने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है, जिस मौजू पर बात करनी है, तो वो मौजू इंतहाई हसास है और मुआशरे की इंतहाई ज़रूरत भी है। नाज़रीन किराम, आज हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो मौजू है जंग सफ़ीन के असबाब व वजूहात। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आएँ आज हमारे साथ हमारे स्कॉलर मौजूद हैं, मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी साहब। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग सफ़ीन खालिल मुमिनीन अमीरुल मुमिनीन खलीफतुर रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीरुल मुमिनीन खलीफतुर रसूल हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान एक मारका पेश आया। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हों या हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हों, दोनों अज़मतों के हवाले से बहुत बुलंद मकाम व मर्तबा रखते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा, आपकी फ़जीलत तमाम सहाबा में से आप चौथे नंबर पर सहाबी हैं। आपकी फ़जीलत है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फ़जीलत अता फ़रमाई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी एक सहाबी रसूल हैं, तो उनका भी मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। और तमाम सहाबा के मुताल्लिक़ प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह तौर पर इरशाद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा पर ज़बान दराज़ी ना करना, मेरे बाद मेरे सहाबा पर ज़बान दराज़ी ना करना, उनकी ताज़ीम व तकरीम करना। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाज़ेह फरमीन हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को आदिल करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम सहाबा से राज़ी होने का ऐलान फरमाया। जहाँ तक मकाम व मर्तबे की बात है, तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा, इस पर सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत आपने बहुत ही वाज़ेह तौर पर और बहुत कमाल इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला बनता ही नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा जहाँ है, वो वहाँ से बरक रफ्तार घोड़ा भी अगर 1000 मील 1000 साल भी अगर दौड़ता रहे मुसलसल, तो फिर भी नाज़रीन वो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। नाज़रीन किराम, यानी इतना बुलंद मर्तबा व मकाम आपका है। रुतबे में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिला शक व शुबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत बुलंद हैं, बहुत ही आपका बुलंद मर्तबा है। लेकिन ये जो मारका हुआ, ये जो जंग सफ़ीन का वाक़िया मारका पेश आया, इसके असबाब क्या हैं? तो इसकी वजह से हम अपने स्कॉलर किबला मुफ्ती साहब से हम जानेंगे इस पर कि ये जो जंग सफ़ीन का मारका पेश आया, ये जो मारका हुआ, मामला हुआ, इसके असबाब क्या थे? जंग सफ़ीन का पस मंज़र, हुजूर जंग सफ़ीन का पस मंज़र क्या है? ये जंग क्यों वक़ू पज़ीर हुई, इसकी वजूहात बयान फरमाएं। क्या असबाब थे, क्या वजह थी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی قبلہ پیر صاحب، انتہائی اہم موضوع پر آج اپنے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ جو معاملہ پیش آیا، معرکہ پیش آیا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ اور سبب ہے وہ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بے شک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ بے شک صحابہ کرام نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا۔ بے شک یہ مسند خلافت پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوئے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے خون عثمان کا قصاص لیا جائے، بے شک پھر حکومت آگے چلائی جائے۔ بے شک ایسا ہی جبکہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے حکومت مستحکم کی جائے، ریاست مستحکم کی جائے، پھر خون عثمان کا قصاص لیا جائے۔ جی خون عثمان کے قصاص کے منکر یہ بھی نہیں تھے، بے شک بس صرف اتنا فرق تھا، حضرت مولا علی چاہتے تھے پہلے ریاست مستحکم ہو، بے شک پھر خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے قصاص پھر ریاست۔ تو اس چیز کو آج کے اس ماحول میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک طرف خلیفۃ المسلمین کا قصاص ہے، اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی جو امت کے تیسرے نمبر کے فرد ہیں، سبحان اللہ، انبیاء کے بعد جس شخص کا مقام اور مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ حضرت مولا عمر پاک، پھر ان کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک کتنی بڑی شخصیت ہے اسلام کی، کتنا بڑا رتبہ ہے ان کا، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر ایک سٹیٹ کے، اسلامی سٹیٹ کے، ریاست مدینہ کے وہ حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تیسرے نائب ہیں۔ ان کا قتل ہو جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اب ان کے قصاص کا معاملہ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ریاست ہے۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا پہلے قصاص نہیں، پہلے ریاست مستحکم۔ کیوں کہ باغیوں نے سر اٹھا لیا ہے، منافقین دوڑے چلے آ رہے ہیں، فتنے پھیل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم نے اگر اس کو مستحکم نہ کیا تو یہ ریاست ٹکڑے ہو سکتی ہے، ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ریاست کو نقصان، مسلمانوں کو نقصان، مسلمانوں کا نقصان، اسلام کا نقصان۔ تو اس وجہ سے مولا علی یہ چاہتے تھے پہلے ریاست پھر قصاص۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ یہ چاہتے تھے پہلے قصاص پھر ریاست۔ تو اب اس میں اندازہ لگا لیں کہ ریاست کی اہمیت کتنی ہے۔ صرف اتنا ایک اختلاف تھا، ذاتی اختلاف کوئی نہیں تھا، بے شک، اور کوئی ان کی آپس میں رنجشیں نہیں تھیں، کوئی عداوتیں نہیں تھیں، صرف اور صرف فقط اور فقط اتنا سبب تھا اس معرکے کا کہ ایک طرف قصاص کا مطالبہ تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ ریاست کے مستحکم کا مطالبہ تھا۔ بس اسی بات پر جو ہے ان کے پاس بھی دلائل تھے، ان کے پاس بھی دلائل تھے، یہ اجتہاد تھا دونوں کا، اور دونوں ہی اسلام کی سربلندی چاہتے تھے، دونوں ہی اسلام کا نکھار چاہتے تھے، دونوں ہی جو ہے وہ اسلام کو اوپر لانا چاہتے تھے، ذاتی اناد کوئی نہیں۔ بس اتنا ایک سبب تھا اس کا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو ایک غلط رنگ دیا جاتا ہے اور غلط انداز میں بیان کر کے معذرت دونوں عظیم ذوات کو جو ہے وہ لڑانے کی اور ان کے درمیان پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں، ساری من گھڑتیں، کوئی اصل نہیں ہے، صرف اتنا سبب تھا، ایک طرف قصاص کا مطالبہ، دوسری طرف ریاست کے مستحکم کا مطالبہ تھا، بس۔ جی ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے کہ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب بہت ہی احسن انداز میں آپ اس معرکے کے جو اسباب تھے ان کو بیان فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔
ناظرین کرام، اصل میں جو یہ مسئلہ تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مسئلہ تھا، آپ کے قصاص کا مسئلہ تھا، ورنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، خلوص تھا۔ بعد کے حوال حضرت امیر معاویہ کس قدر اہل بیت سے پیار کرتے تھے، وہ حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سلوک رہا، ان کے رتبے، ان کے تحفے تحائف، آپ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو تحفے تحائف بھیجتے رہے، جس انداز میں بھیجتے رہے کہ ساری باتیں اس کی شاہد ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ذاتی کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ انتہائی محبت اور خلوص کا تعلق تھا۔ صرف ایک شرعی مسئلہ تھا، اس پر دونوں کا اجتہاد تھا کہ جس پر یہ معاملہ ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا اور بات کس نتیجے پر پہنچی اور کون حق پر ہوا، اس کے متعلق ہم قبلہ علامہ صاحب سے جانیں گے کہ میں قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا، جی قبلہ حضور، اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا، اس میں اس پر حق پر کون تھا، اس پر ذرا گفتگو فرمائیں۔ جی اس میں دونوں زوات جو ہے وہ چونکہ اجتہاد پر تھی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کی آیت تھی بے شک کہ قصاص یہ اسلام کا اصول ہے اور یہ فرض ہے لینا امت پر، کیونکہ آگے ذات بہت بڑی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی اہمیت بڑی ہے، اور دوسری طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی دلائل تھے کہ ریاست اسلامی ہے، اسلام کی ریاست ہے، اس کا استحکام بھی ایک بہت بڑا کام ہے، ان کے پاس بھی دلائل تھے، تو یہ اجتہاد تھا۔ تو اب اجتہاد میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے حدیث مبارکہ سرکار کی جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، ان میں سے اجتہاد جب کرے گا تو یا تو وہ ثواب پر ہوگا یا جو ہے وہ خطا پر ہوگا، یا درست اس کا اجتہاد ہوگا، مسئلہ صحیح اخذ کرے گا یا غلط کرے گا، دو ہی باتیں ہیں بے شک۔ اب یہ جو غلط ہے یا یہ جو خطا ہے، یہ وہ خطا نہیں جو ہمارے عرف میں بولی جاتی ہے، یا ہم لوگوں سے جو خطائیں ہوتی ہیں، یہ خطا وہ خطا نہیں ہے۔ بے شک سرکار نے فرمایا اس اجتہاد میں جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فرمایا اگر وہ مسئلہ درست اخذ کر لے تو فرمایا اسے 2 ثواب ملتے ہیں، بے شک، اگر وہ اس سے درست اخذ نہ ہو تو پھر بھی رب اسے جو ہے 1 ثواب دیتا ہے۔ ہماری خطاؤں پر ہمیں گناہ ہوتا ہے، ہم سے باز پرس ہوگی، بے شک، ادھر باز پرس نہیں بلکہ ادھر اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، بے شک، تو یہ بھی ایک شان ہے بے شک، مجتہد کی۔ تو دونوں چونکہ مجتہد ذوات ہیں، شخصیات ہیں، بے شک، بے شک، تو اس میں حضرت مولا علی پاک کا اجتہاد درست ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد جو ہے وہ خطا پر تھا۔ بے شک، اب یہ جو خطا ہے، خطا اجتہادی ہے، بے شک، جو نہ گناہ ہے نہ معصیت ہے۔ یہ جو معصوم عن الخطا جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے خطا معصیت والی نہیں ہو سکتی، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کوئی معصیت نہیں ہو سکتی، کوئی ذنب نہیں ہو سکتا۔ یہ اجتہاد تو شان ہے، یہ تو عظمت ہے، تو یہ دونوں کا اجتہاد تھا۔ تو اب اجتہاد پہ ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا۔ اجتہاد یہ یاد رہے، اجتہاد کے آغاز میں، ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر ہوتے ہیں، دو افراد اجتہاد کر رہے ہیں، یعنی ابتدائی اجتہاد میں مولا علی بھی حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر ہیں ابتدائی اجتہاد میں، لیکن جب اجتہاد کیا اس کا جو نتیجہ نکلا تب اس نتیجے میں اختتام اجتہاد میں حضرت مولا علی حق پر ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہیں ہے۔ تو اب اس میں ایک بات بھی میں عرض کرتا چلو، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خطائے اجتہادی جو ہے وہ گستاخی ہے یا بے ادبی ہے، تو پھر وہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ لوگ جب بولتے ہیں تو ان کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، بے ادبی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ بولتے ہیں
تو یہ لفظ ہرگز بیدبی نہیں ہے، ہرگز گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک شان کا حوالہ ہے، ایک عظمت کا حوالہ ہے۔ تو مولا علی حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ اس میں حق پر نہیں ہے۔ پھر ہمارے اہل سنت کے نزدیک ہمارے اسلاف نے سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ تک تمام اکابرین امت نے اس مسئلہ میں یہ جو معرکہ ہوا اس پر خاموش رہنے کا حکم دیا، فرمایا کہ خاموش رہو، نہ تو کوئی حضرت امیر معاویہ کو حق پر کہہ کر حضرت مولا علی کی شان میں بے ادبی کرے، نہ مولا علی کو حق پر کہہ کر سیدنا امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی کرے، خاموش۔ شانیں جہاں تک بیان کرنی ہے مولا علی کی بھی بے دھڑک بیان کرو، حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کی بھی بیان کرو، ان کی بھی عظمتیں، شانیں بیان کرنے میں خاموشی نہیں ہماری، کسی پر لان کرنے میں خاموشی ہے، فرمایا اس معرکے میں خاموش رہو۔ یہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ موقف ہے، حق پر مولا علی ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب آپ نے کس قدر دونوں کے جو معاملات تھے ان پر گفتگو فرمائی اور کیا ہوا، کون حق پر تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہمارے آقا و مولا ہیں اور ہمارے سردار ہیں، ہمارے مأوی و ملجا ہیں، ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں۔ ناظرین کرام، ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، ان کی محبت کے بغیر انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے عام صحابی اس قدر عظیم ہیں کہ وہ اس قدر اعلیٰ رتبے والے ہیں کہ ان کی محبت اور ان سے وفا، ان کی تعظیم و تکریم، ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم خود خالق کائنات نے خود فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اگر لوگوں تم نے ایمان لانا ہے تو پھر ان جیسا ایمان لے کر اللہ تبارک و تعالی کو ان کا ایمان اس قدر پسند آیا کہ دنیا والوں کو فرمایا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لے کر آؤ جیسے ان نفوس قدسیہ نے ایمان لا کر آئے، جیسا ایمان لے کر آئے ایسا ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان کس قدر کامل تھا، کس قدر معتبر تھا، ان کی سیرت کی کس قدر اعلیٰ تھی، ان کی سیرت کس قدر اعلیٰ تھی، اور ان کا رتبہ کس قدر بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ مقرر فرمایا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے کہ ایمان اسی کا قابل قبول ہے، ایمان اسی کا معتبر ہے، اسلام اسی کا منظور ہے کہ جس کا ایمان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہوگا۔ ناظرین کرام، جس کا جذبہ ایمانی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہوگا، جن کے طریقے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار کے جیسے ہوں گے، جو ان کی طرح ایمان لائے گا وہی معتبر ہوگا، کامل ہوگا، قابل ہوگا، اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں اور یہ ہم سے راضی ہیں۔ ناظرین کرام، رب فرما رہا ہے جن کے بارے میں ہم ان سے راضی ہیں، تو پھر کون کوئی جو ہے ہو سکتا ہے، کون چشم گوئی کرنے والا ہے اور ان کے بارے میں ان کے بارے میں اونچی نیچی آوازیں نکالنے والا ہو۔ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ نظریہ یہ ہے کہ حق پر حضرت مولا علی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ یہ بھی ان کی ایک شان ہے کہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے یہ جو کچھ بھی کیا یہ نہیں دیکھا، اور اس آج تک بھی وہ پہنچے، اس آج تک وہ پہنچے کہ صرف اسلام کے لیے آئے، اور وہ اسلام کی محبت میں آئے، وہ اسلام کے نفاذ کے لیے آئے۔
اور وہ یہ بھی ان کا ایک اجتہاد تھا، تو اس لیے ان کے خلاف بولنے سے ہم اہل سنت کا سکوت ہے، ان کے خلاف بولنے سے ہم اہل سنت کا سکوت ہے کہ ان کے خلاف نہیں بولنا، لیکن ان کی عظمت و شان بیان کرنا یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے، یہ اسلوب رہا ہے۔ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وہ خال المؤمنین ہیں، وہ ان کا ایک اپنا رتبہ مرتبہ و مقام ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ہمارے محدثین نے، اکابرین نے، امت کا یہ طریقہ رہا ہے آپ کے شان بیان کرنا۔ محدثین نے آپ کے حوالے سے بہت مقامات پر آپ کے حوالے سے بیان فرمایا، آپ کی بہت شان ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دونوں کی شان بہت بلند ہے۔ آپ کی زندگی کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھیں، بہت ہی اہمیت کے حامل آپ کی زندگی کے پہلو ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سیرت اور صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ ہی موت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو جا پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شہباز نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ اللہ